बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी इशफाक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राफे, जो चौक बडोड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते कलर सैदा में तहसील की सतह पर मुनक़्क़द होने वाले नाती मुकाबले में हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल से इन्होंने वो मुकाबला जीत लिया। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने गलती करी ना। कैंसिल करा लो। सब तो इसके सामने पियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी इशफाक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चौक बडोड़ी के रहायशी मोहम्मद राफे, जिन्होंने चंद दिन कबल कलर सैदा तहसील के हवाले से मुनक़्क़दा नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल से इन्होंने मुकाबला जीत भी लिया है। तो आज हमने आपने प्रोग्राम में उनको दावत दी है, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने मुकाबले में हिस्सा लेने का ख्याल कैसे आया उन्हें और उन्हें ये मुकाबला कैसे जीता। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राफे। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी। और ये नात के हवाले से जो चंद दिन पहले जो मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया, ये शहजाद भट्ट साहब ने एक मुकाबला कराया था मज़मून इसी का। तो उसमें ही मैंने उनको आइडिया दिया कि आप इस हवाले से भी कोई मुकाबला मुनक़्क़िद कराएँ, नात का हो गया, किरत का। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने फ़ौरन मेरी बात पे अमल किया और अगले दिन ही मुकाबले का मुझे बताया कि हम ये मुकाबला अरेंज कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर मुझे पता लगा, उन्होंने बताया, तो अपनी कोशिश किया, तो अल्लाह के करम से वो मुकाबला जीत लिया। राफे, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, शुक्रिया कि आपने इतने ज़्यादा इसादारों में से अच्छी मेहनत की, अच्छी नात पेश करके आपने ये मुकाबला जीता है। शुक्रिया जी। तो राफे, सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम जी मोहम्मद राफे और मैं चौक बडोड़ी, आगे मेरा गांव है मोड़ायाल, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और नात का सिलसिला तो मेरा बचपन से ही मेरे साथ है। मैं जब छोटा सा था, मैं पहली क्लास में पढ़ता था, तो तब से ही शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं नात पढ़ा हूँ। अच्छा, तो नात ख़्वानी का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? किसी के कहने पे आपने शुरू की, अपनी मर्ज़ी से शुरू की, या किस तरह हुआ? नात ख़्वानी का देखें, बचपन से बस ये एक तो आवाज़ होती है, अल्लाह की अता होती है। तो जब मैं पहली जमात में था तो मुझे मेरी वालदा ने पहली नात याद कराई, जो कि उस वक्त बड़ी मशहूर थी, मेरे आका हो की मुद्दत हुई है। अच्छा। तो मशहूर ज़माना वहाँ नात थी, तो मुझे वो थोड़ी सी उन्होंने याद कराई, मैं गुनगुनाता होता था। अच्छा। तो बड़ी हिम्मत से मैंने असम्बली में एक मरतबा पढ़ दी। अच्छा। तो सब ने मुझे बड़ी तारीफ़ की, कहा कि यार पढ़ा करो तुम नात। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे, जब मैं छोटा था तो मुझे सब कहते थे अच्छी पढ़ते हो। अच्छा। तो मेरी वालदा ने मुझे फिर इस तरफ राग़िब किया, उन्होंने कुछ और कलाम मुझे याद कराए। अच्छा। उसके बाद ये सिलसिला फिर आज तक जारी है, मैं नहीं रुका और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी। यानी नात की तरफ आपको राग़िब करने में आपकी वालदा साहिबा का ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त। यानी आपको नात पढ़ने का शौक़ बचपन से ही है? बिल्कुल, बचपन से। ज़बरदस्त। तो नात ख़्वानी में आपके कोई उस्ताद भी हैं, या आपने तौर पर ही सीख लिया सब कुछ? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी से ना कोई सीखा है, ना कोई अकेडमी ज्वाइन की है। अच्छा। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो अभी तक कोई मैंने, हाँ मेरे पसंदीदा हैं जो मैं जिनको आइडियल उस्ताद मानता हूँ, जी, तो वो सैयद हबीब मसूद शाह बुखारी हैं। अच्छा। आलमी शोहरत याफ्ता हैं। अच्छा। तो उनको मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा। तो बस मेरे लिए मेरे आइडियल उस्ताद वही हैं, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर किसी से सीखा नहीं है, कोई अकेडमी। यानी आपने कोई अकेडमी या इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया? बिल्कुल अभी तक नहीं किया, मैं खुद ही बस। ये सब कुछ आपने अपने तौर पर ही किया? जी जी, खुद ही। ज़बरदस्त। तो मोहम्मद राफे, आप हमारे सुनने वालों को कोई बेहतरीन सी नात जो आप सबसे अच्छी सुनते हैं जी वो बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह सुनाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، ہر سیارہ ہمیں سورج ہے، حدیث ان کی ہر سیارہ ہمیں سورج ہیں، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا،
اور فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی، فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ ماشاءاللہ رافع، آپ کی طرز تو نعت پڑھنے کی اس طرح کا جیسے ایک روایتی نہیں ہوتی اور دیسی طرز کی ہے، آپ اس طرح کا نعت پڑھتے، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ تو رافع آپ یہ بتائیں کہ آپ کو باقاعدہ طور پر نعت خوانے یا کبھی ایک بار کوئی شوق پیدا ہوا یا کوئی قریبی محفل ہوگی وہاں پر چلے جاتے ہیں؟ میں ویسے تو محفل میں جاتا رہتا ہوں، لوگ بلاتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار تو نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں گھر میں بھی تقریباً 24 میں سے 10 گھنٹے میری زبان روائیں رہتی ہے، میں نعتیں پڑھتا رہتا ہوں اکیلے بیٹھ میں اکیلا جدھر بھی بیٹھا ہوں، میں کوئی بھی محفل ہو تو میری زبان نہیں رکتی، یہ میری عادت بن چکی ہے، میں جدھر بھی ہوں گھر میں میرے 10 گھنٹے 9 گھنٹے میرے اسی چیز میں گزرتے ہیں، میں نعتیں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو گھر میں آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی سناتے رہتے ہیں یا اکیلے ہی پڑھتے رہتے ہیں؟ گھر میں تو میں ہوں، میری والدہ صاحب ہیں، اچھا اور ہم 2 بندے ہی ہیں، اچھا تو ان کو ہی سناتا رہتا ہوں، وہ بھی سنتی رہتی ہیں اور میں بھی بس اچھا لگا رہتا ہوں، نعتیں پڑھتا رہتا ہوں۔ رافع یہ بتائیں کہ نعت خوانی کو آپ مشکل کام سمجھتے ہیں، آسان ہے، یا کیا کہتے ہیں آپ اس والے سے؟ دیکھیے، نعت پڑھنا تو مشکل کام نہیں ہے کہ حضور کی تعریف تو کوئی زبان بھی بیان کر سکتی ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، زبردست۔ لیکن آواز جو ہے وہ اللہ کی دین ہے ایک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی آواز ہو تو تب بھی پڑھ سکتا ہے، کسی کی نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، زبردست، نعت ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، یہ حضور کی تعریف ہے، یہ کوئی بھی زبان کر سکتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے رافع، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ ہمارے سننے والے اس بات سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نعت کسی مخصوص فرد کے لیے نہیں ہے، جی بالکل، جو بھی حضور پاک عاشق ہے وہ نعت پڑھ اور سیکھ سکتا ہے۔ بالکل نعت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وہ کسی چیز کی شرط نہیں ہے کہ کسی کی آواز ہے یا کوئی بھی بندہ ہے مسلمان ہے وہ حضور سے عشق رکھتا ہے تو وہ نعت پڑھ سکتا ہے۔ زبردست رافع، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے۔ تو آپ سے جب آپ نے نعت شروع کی تو آپ سے پہلے آپ کی فیملی خاندان میں کوئی بندہ ایسا تھا جو نعت پڑھتا تھا اور آپ نے اس کو دیکھ کر آگے کوشش کی؟ میں نے جب سے نعت شروع کیا تو مجھے تو سب فیملی والے کافی عزت دیتے ہیں، کافی پیار کرتے ہیں، لیکن ہماری فیملی میں پہلے کوئی بندہ نہیں تھا، الحمدللہ میں خود ہی ہوں ابھی اس سلسلے کو شروع کیا، انشاءاللہ کوشش ہوگی آگے مجھ سے کوئی اس چیز سے انسپائر اور نعتیں شروع کرے۔ زبردست رافع، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے، یعنی کہ آپ کو بچپن سے ہی نعت
کی طرف راغب ہو گئے تھے. تو اتنے عرصے کے دوران آپ نے نعتیں صرف پڑھی ہیں یا کبھی ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ یار میں کوئی نعت لکھوں، اس طرح کا کوئی کلام لکھوں؟ تو یہ اس سے پہلے آپ نے کیا ہے یا آئندہ ایسا کرنے کا خیال ہے کوئی؟ ابھی تک تو میں نے نعتیں پڑھی ہیں، اچھا تو لکھنے کا تو ابھی تک نہیں اتفاق ہوا. اچھا تو دیکھیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی کرم کیا تو ہم لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نعت سیکھ ہی رہا ہوں. اچھا تو بندہ ساری عمر سیکھتا ہی رہتا ہے. کوئی بندہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتا. میں بھی ساری عمر سیکھتا ہی رہوں گا. ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ سیکھتا ہی رہوں گا. یعنی اتنے لمبے عرصہ نعت پڑھنے کے باوجود ابھی آپ اس سٹیج پر خود کو سمجھتے ہیں کہ ابھی مجھے اور بھی سیکھنا ہے؟ جی بالکل. ابھی مجھے ابھی سیکھنا ہے. ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے میں نے. اچھا میں ابھی سیکھ رہا ہوں. صحیح ہے. تو رافع آپ کوئی اچھی سی ہمارے سننے والے کو، بہت سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جی جی دیکھ بھی رہے ہیں اور فرمائشیں بھی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں فرمائشیں بھی آنا شروع ہو جی جائیں. جی میں سنا تو آپ نعت سنائیں. یہ نعت میں نے کلر پڑھی تھی مقابلے میں، جو میں وہی نعت آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک. وہ نعت سناتا ہوں آپ کو. ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں، اور پل سے مجھ سا بھی گنہگار گزر جائے
سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، تیری رحمت ہو اگر آقا اس گناہگار کے ساتھ، تیری رحمت ہو اگر اس گناہگار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے، شرح ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے۔ ماشاء اللہ رافع، بہت اچھی آواز میں آپ نے نعت سنائی۔ تو رافع، ہم امید قادری صاحب کو یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رافع بہت اچھی آواز میں نعت پڑھ رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے۔ رافع، آپ اتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا اس حوالے سے کہ کون سا شاعر کلام اچھا لکھتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کس شاعر کا کلام پسند ہے؟ دیکھیں جی، میں تو پہلے سنتا ہوں نا سید حبیب مسعود شاہ صاحب کو، کیونکہ یہ جو میں ابھی نعتیں پڑھی یہ بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اچھا۔ کہ آج کل جو نعتیں چل رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط ہے، لیکن ان کی جو سر ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے ان سے۔ صحیح۔ تو میں آج تک جو بھی نعتیں پڑھی ہیں میں اسی سر میں پڑھتا ہوں، روایتی سر میں۔ یہ میں شاہ صاحب کو سنتا ہوں اور کلام جو ان کی سر بھی ہوتی ہے ان کو ہی کاپی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی پڑھتا ہوں۔ اور کلام جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ بھی پڑھتے ہیں مظہر الدین مظہر صاحب کے کلام، جی۔ تو ان کی شاعری میں ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھیں، میں سید حبیب مسعود شاہ صاحب کو، ان کو ہی میں سنتا ہوں، ان کے ہی کلام پڑھتا ہوں اور انہی کے سر کو، بس میں سر چینج نہیں کرتا۔ یہ جو سر مختلف کر لیتے ہیں آج کل، تو ہر بندے کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، تو لیکن میں اسی میں پڑھتا ہوں، ان کو فالو کرتا ہوں بس۔ رافع، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے کافی عرصے کے بعد ایک ایسے نعت خوان سنے جو بالکل دیسی طرز پہ نعت پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ کار بالکل دیسی طرز کا ہے۔ تو رافع، آپ نے تحصیل کلر تھانہ کی سطح پر نعت خوانی کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جی۔ تو جیتنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جی دیکھیں، بندے کو خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے، اور بس آئندہ یہی کوشش ہوگی کہ ایسا کوئی بھی مقابلہ ہو تو اپنے علاقے کا نام روشن کروں۔ یہ تو ضلع میں تھا، تحصیل میں تھا، تو آگے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ اپنے علاقے کا نام روشن کرنے کے لیے میں جاؤں گا، انشاءاللہ جاؤں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں رافع کہ آپ ہمارے علاقے کا فخر ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے جب آپ چوک بٹوری کی پہچان بنیں گے۔ تو رافع، جب آپ نے مقابلے میں حصہ لیا یا آپ کو پتہ چلا کہ کوئی مقابلہ اپنا خود ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو یقین تھا کہ آپ یہ مقابلہ جیت جائیں گے یا؟ دیکھیں، یہ سوال بڑا مشکل ہے ابھی تک جو آپ نے کیے ہیں۔ یقین تو کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ میں جیتوں گا یا نہیں۔ اچھا۔ بیسیکلی یہ تو عشق ہوتا ہے کہ میں نعت پڑھتا ہوں، اور میں نے بھی نعت پڑھی ہے، کہا بھی میں نے تھا، تو انہوں نے اسی وقت میری بات پہ عمل کیا ہے اور یہ مقابلہ منعقد کرایا ہے۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ امید رہے گی شہزاد بٹ صاحب سے کہ وہ ایسے مقابلے منعقد کراتے رہیں گے۔ اچھا۔ تو مجھے یقین تو نہیں تھا، لیکن بس کانفیڈنس تھا۔ اچھا۔ اور کیونکہ میں نے خود ان کو کہا تھا، خوشی بھی ہوئی، تو میں نے بس ریکارڈ کر کے بھیج دی نعت،
اور اللہ کے کرم سے پوزیشن آ گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا. اس مقابلے میں کتنے نعت خوان شریک تھے؟ یہ شہزاد بٹ صاحب بتا رہے تھے جب ادھر ہم گئے تھے جی جی تو انہوں نے 91 پارٹیسپینٹ کے نام بتائے تھے کہ 91 بندوں نے اس میں بالکل حصہ صحیح لیا. بات ہے، یہی پتہ مجھے بھی یہی بات بتائی گئی تھی. تو یہ مقابلہ جیتنے کے بعد آپ کسی اور مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بالکل تیار ہیں، یا آپ کی خواہش ہے کہ کوئی اور مقابلہ اور میں اس میں بھی نعت سناؤں؟ جی بالکل جی، اس کے بعد بھی کوئی اگر میری نظر سے گزرا تو میں پوری کوشش کروں گا اس مقابلے میں حصہ لوں گا. پچھلے سال حصہ لیا تھا میں نے، یہ مقابلہ ہوا تھا پنڈی میں. یہ مقابلہ ہوا تھا ڈویژن لیول پہ، پنجاب ڈویژن کا، تو اس میں حصہ لیا تھا میں نے. تو وہاں سے میری تیسری پوزیشن آئی ہے. تو وہ آل پنجاب ڈویژن کا تھا، اس کے کچھ راؤنڈس تھے، آڈیشن وغیرہ ہوئے ہیں، 3-4 دن آڈیشن تھے. اس کے بعد ایک کیٹیگری دوسری، تو فائنل میں گیا ہوں الحمدللہ، وہاں سے تیسری پوزیشن آئی ہے. تو اس کے بعد پہلا مقابلہ یہ جو ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی اگر کوئی بات میں ضرور حصہ لوں گا اس میں، میری خواہش ہے. بہت بہت یہ کوئی بھائی ہیں ہمیں سن رہے ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ نعت آپ سنا دیں. حضور ایسا کوئی انتظام مجھے آتی تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا پہلا شعر تھوڑا سا چلو جو بھی آتا ہے وہ صحیح بات ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ماشاء اللہ رافع، ہمارے بہت سے سننے والے دیکھنے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ رافع کوئی اچھی سی آواز میں اور کوئی نعت سنائے. ایک اور کلام سنوں آپ نے، چلیے سنا دیتا ہوں. بسم اللہ کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری
ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی قسم خدا کی ہمیرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی ہمیرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاء اللہ رافع بہت اچھی نعت سنائی آپ نے جزاک رافع یہ بتائیں کہ تحصیل کل اور شہداں کی سطح پر جو مقابلہ منعقد ہوا وہ اللہ کرم سے آپ نے ون کیا تو اس کے علاوہ بھی آپ نے کسی مقابلے میں حصہ لیا یا یہ پہلا مقابلہ تھا آپ کا؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی کافی سارے مقابلوں میں الحمدللہ میں حصہ بھی لیا ہے، جیتا بھی ہوں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس مقابلے سے پہلے گزشتہ جو مقابلہ تھا اس سے پہلے جو تھا وہ پنڈی میں تھا، پنجاب ڈویژن کا۔ اچھا، تو اس میں الحمدللہ میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو اس میں بھی کافی سارے بچے تھے، بڑے تھے، وہ اس کے عمر کی اس میں کوئی حد نہیں تھی۔ اچھا، تو الحمدللہ وہ جیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول دور میں میں کافی سارے مقابلوں میں گیا ہوں۔ اچھا، دراصل میں کلر الائٹ اسکول میں وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ اس طرح کی سرگرمیاں بہت ہوتی ہیں، مقابلے وغیرہ، تو برانچز بھی کافی زیادہ ہیں الائٹ اسکولس کی۔ صحیح، تو وہ ہر سال کمپٹیشن ہوتے ہیں ان کے۔ میں 7 کلاس میں وہاں گیا تھا اور 10 تک میں 4 سال الحمدللہ میں ان کے ذریعے جاتا رہا ہوں آگے مقابلوں میں، اچھا، اور اسکول کی نمائندگی کرتا رہا ہوں، جیتتا بھی رہا ہوں، لاہور تک گیا ہوں۔ اور 3 سال لگاتار میں نے پنڈی ڈویژن کا مقابلہ جیتا ہے، 3 سال لگاتار۔ کتنے پوزیشن؟ 1st پوزیشن 3 سال لگاتار۔
اور ایک مرتبہ میں 3 دفعہ نعت میں گیا ہوں اور ایک دفعہ ملی نغمے میں بھی چلا گیا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ نعت میں ایک اور لڑکی تھی اس کو بھیج دیا تھا نے، اچھا اور کیونکہ میں 3 دفعہ پہلے جا چکا تھا تو پھر رولز وغیرہ بھی انہوں نے چینج کیے تھے کہ آپ بچہ کوئی اور لائیں، اچھا تو اس وجہ سے مجھے ڈراپ کر دیا نا. پھر ملی نغمے میں بھی گیا ہوں، تو ملی نغمے میں بھی الحمدللہ میں ادھر سے بھی جیتا ہوں، پنڈی سے، گجر خان سے جیتا ہوں، اسلام آباد سے، اور پھر لاہور تک گیا ہوں. تو مقابلے وغیرہ اس سے پہلے بھی کافی میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، الحمدللہ میں نے پوزیشن بھی حاصل کی، جیتا بھی ہوں الحمدللہ. یعنی اس سے پہلے بھی کلر سیدہ کے علاوہ بھی آپ نے جی مقابلوں میں حصہ لیا اور فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کرتے تھے. الحمدللہ. جی ماشاء اللہ، یہ تو اللہ پاک آپ پر خوشی کرم ہے. رافع یہ بتائیں کہ ایک اچھا نعت خوان بننے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنا لمبے ٹائم کی ضرورت ہے یا تھوڑے سے ٹائم میں یہ کام ہو جاتا ہے؟ اچھا نعت خوان ویسے تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو. نعت خوان بننے کے لیے تو ٹائم نہیں چاہیے، آپ نعت پڑھیں آپ نعت خوان ہیں، ہر بندہ ثنا خوان بن سکتا ہے. تو آواز یہ تو اللہ کی دین ہے، آواز ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ اچھا ہی نعت خوان ہے. جس کی آواز ہے وہ آواز کے علاوہ بھی میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ نعت خوان ہے، ہر بندہ حضور کی تعریف بیان کر سکتا ہے. جس کی آواز ہے نہیں، یہ تو صرف یہ تو ایک اور بات آ گئی، اللہ کی دین ہے یہ. تو نعت ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹائم لگتا ہے کہ بندہ بنتا ہے ایسے نعت خوان بنتا ہے. تو بندہ نعت خوان ہوتا ہے، بس وہ پڑھتا ہے وہ نعت خوان ہے، وہ اچھا نعت خوان ہے. حضور کی تعریف بیان کرتا ہے تو وہ اچھا ہی، وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نعت خوان ہے، بس اچھا نعت خوان ہے. بہت اچھی بات ہے. تو آپ کو یہ کوئی اس کا اندازہ ہے کہ اس وقت تک آپ کتنی محفلوں میں نعتیں سنا چکے ہیں؟ نہیں، اس کا اندازہ تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا جو بھی نعتیں وغیرہ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے اس میں ہر بندہ ہی آپ کو پتہ ہے دعوت دیتا ہے، محافل وغیرہ بہت ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے اس علاقے میں ربیع الاول کے مہینے سے اس کے علاوہ بھی کافی وغیرہ یہ محافل ہوتی ہیں، بلاتے ہیں. تو اس کا اندازہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کیا کوئی بھی نعت خوان وہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کہاں تک گیا ہے. تو میں تو اس بارے میں نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں تک گیا ہوں. کافی سارے لاتعداد بے تحاشا محفل میں گیا ہوں، تو اس کا میں نہیں اندازہ لگا سکتا کہ میں کتنی محفل میں گیا ہوں. بہت اچھا. آپ کے خیال میں نعت خوانی کوئی کام ہے، کوئی فن ہے، یا یہ رب العزت کی طرف سے کوئی دین ہے، عطا ہے؟ یہ جی بالکل اللہ کا کرم ہے بندے پہ، یہ عطا ہے، یہ اس کا خصوصی کرم ہے جو بندہ مخصوص کر لے وہ اپنے محبوب کی تعریف کے لیے. تو یہ فن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. سب سے پہلی بات یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نعتیں پڑھنے یا سنانے کے لیے صرف اپنے علاقے تک محدود ہیں یا اپنے تحصیل سے یا اپنے چوک بروڑی شہر سے باہر بھی محفلوں میں جاتے رہتے ہیں؟ جی جہاں تک جانتے ہیں مجھے، جنہوں نے سنا ہوا ہے جی تو وہ تو بلاتے ہیں. یہ نہیں کہ کلر اور چوک پنڈوڑی، اس کے علاوہ بھی میں کافی گیا ہوں، گجر خان تک، یہ مندرہ وغیرہ، پنڈی، اسلام آباد، اور کلر سیدھا سے آگے بیول وغیرہ کی طرف، دوبیرن وغیرہ کی طرف. تو کافی میں ادھر گیا ہوں، جہاں تک مجھے جانتے ہیں لوگ تو وہ بلاتے ہیں، میں جاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. یہ تو آپ تھوڑا پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑی مزید وضاحت کر دیں کہ آپ کون سے نعت خوان کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمارے سننے والے یہ بھی ایک بندہ پوچھ رہا ہے. میں فالو کرتا ہوں جی سید حبیب مسعود شاہ بخاری صاحب کو. اچھا. تو وہ میرے آئیڈیل ہیں، میں ان کو ہی فالو کرتا ہوں. اور جو بھی اس انداز میں نعت پڑھتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے جی جی روایتی سر میں، ٹھیک ہے، کوئی آج کل کی، تو سب ہی اچھی پڑھتے ہیں، سارے ثنا خوان اچھے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، سارے اچھے ہیں. جو بھی نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ سارے اچھے ہیں، کوئی برا نہیں ہے. زبردست. تو بیسیکلی جو اس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں مجھے وہی پسند ہے، میں ان کو ہی سنتا ہوں. باقی میں اتنا کم سنتا ہوں. باقی میں زیادہ تر سید حبیب مسعود شاہ صاحب کو سنتا ہوں، اور ان کے آگے شاگرد ہیں سید بلال شاہ صاحب، وہ اٹک کے رہنے والے ہیں، تو ان کو زیادہ سنتا ہوں میں. جو اس طرح کے کوئی بھی ہے اس طرح کے اگر وہ کلام پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں ان کو، اور میں پڑھتا بھی ہوں اسی طرح کے کلام پڑھتا ہوں. کافی ہمارے بہت سے سننے والے کچھ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن چلو ہم آپ سے یہ اتنا کہیں گے آپ اپنی مرضی کی کوئی نعت سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اللہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے سر محفل غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے اور تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہو تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہو کہ نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی پر فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی پر کہ
کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، سر محفل ماشاء اللہ رافع، بہت اچھی بات آپ نے سنائی۔ رافع شہزاد بٹ صاحب یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور شہزاد بٹ صاحب میں اپنے پروگرام کی ساتھیوں سے آپ سے کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کلر سیداں تحصیل کی سطح پر نعتیہ مقابلہ منعقد کرا کے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس میں جو 91 نوجوان شریک ہوئے وہ سب آپ کی اس کوشش کو سراہ رہے ہیں، اور سب یہ اس بات کی تعریف کر رہے ہیں کہ شہزاد بٹ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ پروگرام منعقد کروایا، اور وہ ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رافع، آپ نعت خوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، نعت خوانوں کے لیے پیغام تو میرا بس یہی ہے کہ آپ نعتیں پڑھیں تو اس کو کنٹینیو کریں، اس کام کو روکیں مت۔ تو بہت سارے بندے موسیقی کی طرف چلے جاتے ہیں جن کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ موسیقی جو ہے اس میں شہرت زیادہ ہے، تو اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کو اللہ نے آواز دی ہے تو آپ حضور کی تعریف بیان کریں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کام کو جاری رکھیں، اس کو روکیں مت، بس میرا یہی پیغام ہے۔ تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ نوجوانوں کے لیے بھی بس یہی پیغام ہے میرا کہ اچھے اچھے کام کریں اور کوشش کرتے رہا کریں، اللہ کی راہ میں جو کچھ آپ کر سکیں۔ تو چھوٹی سی زندگی ہے، نافرمانیوں میں مت گزاریں، اور نعت وغیرہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور بھی جو بھی کام ہے آپ وہ کریں، اور بس میرا یہ پیغام ہے۔ رافع، کل سے رمضان شریف کی ابتدا ہو رہی ہے، جی جی، تو آپ اس حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ رمضان شریف کے حوالے سے جی بابرکت مہینہ آ گیا ہے، تو سارے باتیں کرتے ہیں، جی جی، تو پہلے تو نہیں کرتے، اس میں کرتے ہیں۔ تو میری بس ان سے یہی ایک نصیحت ہے کہ اس کے بعد بھی آپ ہر مہینے کو رمضان ہی سمجھیں۔ زبردست۔ تو اس حوالے سے بس میں یہی کہوں گا کہ ہر مہینے کو رمضان سمجھیں اور اپنے اعمال اچھے بنائیں اور رمضان کی نیکیاں کمائیں بس۔ صحیح ہے۔ تو آپ نے رمضان کے حوالے سے کیا پروگرام ترتیب دیا ہے، کیا کریں گے؟ ہم رمضان میں تو تقریباً سحری تک جاگتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا ہم 3-4 دوست ہیں، میرے بھائی جو ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ علی جعفری، اچھا یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ بس کافی نعت کے شعبے میں مجھے انہوں نے بھی کافی سپورٹ کی ہے، اچھا اور ان کی بھی بڑی اچھی آواز ہے، مجھے بتانا بھول گیا ہوں میں، ماشاء اللہ یہ بھی بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، اچھا، زبردست، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہم 4-5 لڑکے ہوتے ہیں، اچھا تو وہ سیپریٹ ایک جگہ ہے، اچھا 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 تو 3 کمرے بنے ہوئے ہیں، مسجد کے ساتھ ہی ہے، اچھا تو رات کو وہاں پر بس بیٹھے رہتے ہیں، وہ نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو پچھلے رمضان میں بھی ہم بیٹھے رہے، ریکارڈنگ وغیرہ کی ہیں، نعتیں سناتے رہے ہیں لوگوں کو بھی، خود بھی پڑھتے رہے ہیں۔ اور رمضان میں یہ ہے کہ بس عبادتیں کرنی چاہیے اور یہ سارے اعمال اپنے اچھے بنانے چاہیے۔ ہم یہی کرتے ہیں، بس روزے وغیرہ تو پورے رکھتے ہیں سارے، اور رات کو سحر تک جاگتے ہیں، تو وہ ایک جگہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، تو پوری رات ہی ہم تقریباً لگے رہتے ہیں، نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، جی جی، چھوٹی بجائے سی اس کے کہ آپ گاؤں کے کبھی اس کونے پہ کھڑے ہو، کبھی اس کونے پہ کھڑے ہو، نہیں نہیں، اس تو طرح گانے وغیرہ سنیں، نہیں، آپ بالکل ایک دوسرے کو نعتیں سنتے اور سکھاتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم اسی طرح ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم ادھر ہی ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، وہ ہمارا بالکل ایک باقاعدہ سسٹم ہے، ایک جگہ ہے، اچھا ہم وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ابھی جا کے بھی وہاں پہ جانا ہے، اچھا تو اس کی تھوڑی سی ہم نے تیاری وغیرہ کرنی ہے، جگہ کی صفائی کرنی ہے، اچھا تو ادھر بھی ہمیں جانا ہے، تو ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں اپنے، بس وہاں پہ ہی نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اور بھی
بس ہم ادھر ہی ہوتے ہیں، باقی گاؤں کے کسی کونے وغیرہ میں اللہ معاف کریے۔ تو اس وقت شامل ہیں؟ ہماری ٹیم میں جی ایک میں ہوں اور میرا دوست ہے حمزہ نام ہے اس کا، میری گاؤں کا ہی ہے، اچھا، تو وہ بھی پڑھا، اس کو شوق ہے نعت پڑھنے کا، تو اس کو میں جب بھی بلاتا ہوں یار میں نے ادھر محفل پہ جانا ہے وہ میرے ساتھ، تو وہ اس نے کبھی انکار نہیں کیا مجھے، وہ کوئی بھی کام وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے، بڑا شوق ہے اس کو۔ اور گاؤں کے 2 لڑکے ہیں، اچھا، تو معزز جو بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم 4-5 ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، 4-5 لڑکے ہی ہوتے ہیں، تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں ہم۔ یعنی آپ نے اگر نعت خوانی جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا آپ کر رہے ہیں، دیکھیے چند دوستوں کو سکھا رہے ہیں؟ میں سکھا تو نہیں سکتا، اچھا میں خود سیکھ رہا ہوں، اچھا، لیکن ہم شوق پیدا کر سکتے ہیں دوسروں میں، یعنی ایک دوسرے کو جی جی، بس ایک دوسرے سکھا کے رہے ہیں، ساتھ مل سنا کر، رہے ہیں۔ جی بس ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم نعت وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ رافع یہ بھی بہت اچھی بات ہے، چلو آپ اگر بڑی سطح پر نہیں، جی جی، آپ جو آپ خوبیاں آپ میں ہیں وہ آپ دوسروں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ بھی بہت بڑی آپ کی کاوش ہے۔ جزاک اللہ جی۔ رافع آپ بہت آ رہی ہیں لیکن آپ فرمائش آپ سے نہیں کریں جی گے، بس، صرف آپ کوئی جو نعت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھی ہے وہ سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد لکھنے کو طبیعت میری مائل تو نہ تھی، حمد لکھنے کو طبیعت میری مائل تو نہ تھی، نعت کی شکل میں لکھا ہے قصیدہ تیرا، نعت کی شکل میں لکھا ہے قصیدہ تیرا، نعت کی شکل میں لکھا ہے قصیدہ تیرا، اور تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے، تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے، تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے، میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا، میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا، میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا
انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اور ان کی شفقت ہمیں کون بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت ہمیں کونین بھلا دیتی ہے، دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں میں دوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں میں دوری کے مزے، کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ رافی، بہت ہی مزہ آیا آپ کی نعت سن کر. رافی، اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھی بات یہ کی ہے، تو پروگرام کے آخر میں آپ سیف الملوک کے کچھ چند اشعار سنا دیں. جی ضرور جی. الحمد خدا دا ورد کیجے، جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا ہوئے، کسے میدان نہر دا اس دا نام جتارن والا، اے کسے میدان نہر دا تے برے بندے نو او میں لبن ٹریا، تے برا لبا نہ کوئی، تے جد میں اندر او چاتی پائی، تے میں تو برا نہ کوئی، جد میں اندر او چاتی پائی، تے میں تو برا نہ کوئی. تے اڈ جان گے او سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا، دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا. تے جیڑیاں گڈیاں ہو آپے اڈیاں، تے او کدے نہ چڑھن اچائیاں، تے او ہو گڈیاں ہو اچیاں اڈیاں، جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں، او ہو گڈیاں ہو اچیاں اڈیاں، جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں. تے باپ ٹرے او سر ننگا ہووے، او تے ویر ٹرن کنڈ خالی، تے ماواں باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، ماواں باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، تے لے او یار حوالے رب دے،
تے میلے 4 دناں دے میلے 4 دناں دے تے لے او یار حوالے رب دے تے پھر کدے نہیں ملنا اس ملنے نو تو یاد کرے سیں تے رو سے عمراں ساری رو سے عمراں ساری تے نہ کر بندیا نہ کر بندیا او تو میری او اتنا تیری نہ میری 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری 4 دناں دا او دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری پھر مٹی دی تیری. ماشاءاللہ رافع، بہت ہی اچھی بات میں آپ نے میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنایا. ناظرین، رافع جیسے نوجوان ہمارے علاقے کا فخر ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. جو نوجوان آج کل غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث ہیں یا ہر وقت فضول بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ رافع جیسے نوجوان کو فالو کریں. دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے نعت شروع کی، اور آج بھی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، آج بھی یہ بالکل نوجوان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بجائے وقت فضول طریقے سے گزاریں، انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی طرف، مذہب کی طرف راغب کر لیا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ایسی مائیں جو یہ پروگرام سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، یا ان کے بچے ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسا پروگرام جاری ہے پنڈی پوسٹ پر، تو ان ماؤں کے لیے بھی یہ ان کی والدہ صاحبہ رول ماڈل ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو بجائے کسی ٹی وی پہ یا موبائل پہ لگانا، انہوں نے نیت کی طرف راغب کیا، اور آج الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کے ایک اچھے نعت خوان بن چکے ہیں. رافع، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. ناظرین، اس کے علاوہ کل سے رمضان مبارک کی افتتاح ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو اچھے سے اپنے علاقے میں موجود ہیرے، رافع کی طرح جو ہیرے ہمارے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرائیں گے، جن میں ہمارے علماء، مشائخ یا سماجی شخصیات ہوں گی جو آپ کو رمضان کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے ہماری. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو شکریہ دیکھنے کا.